Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. So I am back with another video. आज का जो हमारा लेक्चर है सोशियोलॉजी का वो 11th लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसका नाम है कल्चर चेंज। आज के लेक्चर में हम उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी का कल्चर चेंज होता है या उसमें कोई ना कोई चेंजिंग्स आती ही आती हैं। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे और उसके साथ साथ मोड्स ऑफ कल्चर चेंज और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कल्चरेशन और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन, टाइप्स ऑफ अकोमोडेशंस क्या होती हैं, सिमुलेशन क्या होता है, इन्वेंशन, एक्सप्लोरेशन क्या होता है। कल्चर चेंज को समझने से पहले आपको चेंज को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चेंज। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चेंज? एवरीबडी नोज़ कि इसका मतलब होता है तब्दीली। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर कोई क्वांटिटी वक्त के साथ मुख्तलिफ हो रही हो, इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा हो तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज। यानी एनी डिफरेंस मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट थ्रू टाइम कैन बी कॉल्ड चेंज। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ कि 10 साल पहले मैं जैसी थी आज वैसी नहीं हूँ, यानी अगर सिर्फ अपनी नहीं, अगर हम पूरी क्लास की बात करें, आप लोग खुद सोचें कि 10 साल पहले आप जैसे थे आज आप उससे चेंज हो, आज आप उससे डिफरेंट हो। मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, हम लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन इंसान की आती है, सोचने का अंदाज़ चेंज हो जाता है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन आती है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारा नॉलेज इनहेंस होता है, हम क्या करते हैं नए से नए ट्रेंड्स को अपनाते हैं, नई से नई अपनी पर्सनैलिटी में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज। एवरीबडी नोज डैट कि हर सोसाइटी अपना कल्चर रखती है। जिस तरह सोसाइटी चेंज होती है इसी तरह से कल्चर भी चेंज होता है। वो कल्चर जो चेंज ना हो वो डेड कल्चर कहलाता है, यानी मुर्दा, कि ये किस तरह का कल्चर है। चेंज इज़ द नेम ऑफ लाइफ। जी, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वी डिमांड चेंज। ऐसा ही है ना कि हम खुद भी डिमांड कर रहे होते हैं कि चेंज होना चाहिए। अगर एक ही रूटीन चलती जाए, लेट्स से इसके लाइफ की एक ही रूटीन चलती जाए तो हम उससे खुद भी फेड अप हो जाते हैं। हमारी नेचर में है कि हमें चेंज चाहिए होता है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है और जब कल्चर जो है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है उसके साथ साथ नॉलेज भी ट्रांसफ़र होता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो क्या करती है कि उसको अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने प्रैक्टिकल्स की बिना पर कुछ चेंजिंग्स लाती है उसमें। इस तरह से कल्चर चेंज होता है। अगर सोसाइटी में रहना है हमें नए ट्रेंड्स के हिसाब से चलना होगा, हमें नए ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा। लेट्स से इसके कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन्स का बहुत शौक़ होता है, इवन देन कि अगर उनके पास एक अच्छा सेल फ़ोन है अभी, लेकिन जैसे कोई नया मॉडल आता है वो फ़ौरन से उस मोबाइल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कि हमने वो मोबाइल लेना है। लेट्स से इसके अगर आईफोन की बात कर लेते हैं कि डेली जिस तरीके से टाइम टू टाइम उसके मॉडल्स में जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी होती जा रही हैं तो हमारे होता है कि नहीं अब ये नहीं, अब ये वाला लेना है ना। तो हम उस, या हमारी सोसाइटी में लोगों के पास ये वाला सेल फ़ोन है तो हमने भी ये लेना है, या हमारी सोसाइटी में हमारी जो लोग हैं वो इस तरह की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे भी जहन में होता है कि हम भी किसी तरीके से ये चीज़ ले लें, ठीक है। या ड्रेसिंग के हवाले की अगर हम बात करें, ड्रेसिंग को देखें तो हम ड्रेसिंग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोसाइटी के कल्चर को फॉलो करना पड़ता है, हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना ही करना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कल्चर चेंज। आगे हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि चेंज इन कल्चर ऑफ पीपल जो है इस कॉल्ड कल्चर चेंज। यानी कल्चर में तब्दीली से मुराद लोगों की कल्चर में तब्दीली है, यानी लोग किस तरह से अपने ट्रेंड्स को तब्दील करते हैं, किस तरह से नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और इसी तरह से कल्चर के किसी भी एलिमेंट्स में चेंज का नाम जो होता है वो कल्चर चेंज होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू इनोवेशन है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरी है, ये आगे जाके हम पढ़ते हैं। और कॉन्टेक्ट विद अदर सोसाइटीज़ है। किसी भी तरह से किसी भी एलिमेंट में अगर चेंजिंग्स आ रही हैं तो वो कल्चर चेंज ही कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी है, इंटरनेट है। अगर हम नेट की फैसिलिटीज़ की बात करें तो जिस तरह से आज हमारे पास नेट की फैसिलिटीज़ हैं आज से 10 साल पहले उस तरह से नहीं थी। तो जो टीवी है, इंटरनेट है, फ़न और आर्ट में चेंज है, फ़न और आर्ट में चेंज से सोसाइटी में नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस होते हैं
اور لوگ اس کو جب فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلچر چینج آتا ہے. اب انٹرنیٹ سے کتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں. لیٹس اس کے اگر آج ہم یوٹیوب کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے اپنی ایک نیا ارننگ جو ہے ریسورس جو ہے اس کو شروع کر لیا ہے. ویڈیوز بنانا ایک ٹرینڈ ہے نا. انٹرنیٹ آپ کو ایک فیسلٹی دے رہا ہے کہ جس طرح کہ آج کل کی پینڈیمک سچویشن ہے تو اچھی کوئی بھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کب بنا 1947 میں, ایسا ہی ہے نا. تو اس وقت جو کلچر تھا کیا آج بھی ویسا ہی کلچر ہے؟ جی کلاس بتائیں کہ آج بھی ویسا ہی کلچر ہے؟ جی نہیں, آج بالکل بھی ویسا کلچر نہیں ہے. آج جو کلچر ہے وہ چینج کلچر ہے. جو اس وقت ہماری کنٹری کے مسائل اس وقت تھے جب نیا نیا پاکستان بنا, آج اس سے بہت مختلف ہیں. اور کہیں نہ کہیں جو اس وقت کے جو مسائل تھے یا اس وقت کی جو صورت حال تھی آج بہت بہتر ہے. جس طرح کے آفیسز یا ادارے پہلے کام کر رہے تھے, آج کے جو ادارے ہیں ان کی شکل بہت مختلف ہے اور بہتر ہے پہلے سے. تو ان چینجنگز کو ہم پاکستانی کلچر چینج کہیں گے کہ پاکستانی کلچر کا جب وہ بنا تب کیا کلچر تھا اور اب کیا کلچر ہے. آئی گیس کہ بہتر کلچر ہے پہلے کلچر سے. بہت ساری نئی موڈیفیکیشن ہوئی ہیں, ان موڈیفیکیشنز کی وجہ سے بیٹرمنٹ بھی آئی. سو نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی موڈز آف کلچر. موڈز آف کلچر چینج, تو یہ کس کو کہتے ہیں موڈز آف کلچر چینج کی؟ یعنی اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یعنی یہ وہ طریقے ہیں یا وہ عوامل ہیں, وہ ذرائع ہیں, وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی بھی سوسائٹی کا کلچر چینج ہوتا ہے. تو اس میں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ موڈز آف کلچر چینج, تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈیفیوژن کو. کہ وین اسپیکنگ آف میکینزم آف فار کلچر چینج, اینتھروپولوجسٹ آفن یوز اے ٹرم آف ڈیفیوژن, انوینشن اینڈ انوویشنس. ڈیفیوژن کو پہلے ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ ڈیفیوژن ہوتا کیا ہے. وین دا کریکٹرسٹکس آف ون کلچر آر اڈاپٹیڈ ان اندر کلچر اینڈ بیکم پاپولر دیئر, یعنی جب کسی کلچر کی کچھ اسپیسیفکیشنس یعنی کچھ کریکٹرسٹکس دوسرے کلچر میں اپنائے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں, وہ مقبول ہو جاتے ہیں, وہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کلچر ڈیفیوژن کہتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جیسے کو اگر پینٹ کوٹ ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو ڈریسنگ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ویسٹ سوسائٹی سے آئی ہے, سب کو پتہ ہے. یہ ویسٹ سوسائٹی خاص طور پہ برطانیہ سے ہمارے کلچر میں آئی ہے. ہمارے کلچر نے اس کو کیا کیا, اس کو اڈاپٹ کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنا لیا. اب ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو انگلش لینگویج جو ہے وہ بھی ڈیفیوژن کے ذریعے سے ہمارے جو ہے کلچر میں ایڈ ہوئی ہے. ہم نے اس کو اپنایا ہے, اب ہم بولتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری جو چینجنگز ہیں وہ کس کی وجہ سے آتی ہیں, وہ ڈیفیوژن کی وجہ سے آتی ہیں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ کوئی بھی ایسی چینج اگر آپ دیکھو ٹرانسپورٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو موٹر گاڑیاں ہیں, ایئرپلینز ہیں, ریلوے, ڈاک اور ٹیلی فونز, فیکس, انٹرنیٹ کا جو جتنا بھی سسٹم ہے یہ سب کے سب جو ہیں جو ویسٹ سوسائٹی سے ہمارے کلچر میں آئی ہیں, جس کو ہم نے ڈیفیوژن کے ذریعے اپنی سوسائٹی میں اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے ایکسیپٹ کر کے اس کو اپنایا. اکلچریشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دا پروسیس بائی وچ ہیومن بینگ ایکوائرز دا کلچر آف پارٹیکولر سوسائٹی فرام انفینسی. یعنی اگر آپ اس کو دیکھو ایزی ورڈنگ میں, اٹ از اے وے آف کلچر چینج ان وچ ٹو ڈفرنٹ کلچر کم کلوزر ٹو ایچ ادر اینڈ پیو دا وے فار میوچل انڈرسٹینڈنگ. ہوتا کیا ہے کہ دو کلچر یہ کلچر چینج کا وہ طریقہ ہے جس میں دو کلچر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپس میں کیا ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں. کس کے ذریعے کلوز ہونے کے بعد پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کی راہ جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھو تجارتی لین دین ہو گیا, ٹریڈ سسٹم ہو گیا, پھر ٹریڈرز, جب دو ٹریڈرز آپس میں ملتے ہیں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹرز جب ایکسچینج ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ جو میچز ہوتے ہیں, اس دوران بہت ساری اچھی چیزوں کا بھی ایکسچینج ہوتا ہے. تو کلچریشن میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کلچر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دونوں کلچرز جو ہوتے ہیں, ایک کنٹری کا جو کلچر ہے دوسرے کنٹری کے کلچر سے جو اچھی چیزیں ہیں, اچھی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کنفلکٹس کو بھول کر اپنے مفاد پہ, اپنی جو ان کے لیے بیٹر چیزیں ان پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کلاس جو نیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے جی اکاموڈیشن. یعنی کلچر اکاموڈیشنز ریفرز ٹو دا پروسیس بائی وچ انڈیویژلس میں ٹیک آن
values and beliefs of the host culture and accommodate them in the public sphere while maintaining the parent culture in the private sphere. بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا گروپس کے اپنے تمام جو ہے وہ ڈفرینسز کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کو اکوموڈیشن کہتے ہیں. یعنی دو پارٹیز کے درمیان یا تو ٹیمپریری یا پرماننٹ جو ہے وہ ڈفرینسز کو ختم کر دیا جاتا ہے, یا ڈفرینسز کا ختم ہو جانا جو ہے وہ اکوموڈیشن کہلاتا ہے. پارٹیز ایک ایگریمنٹ پر جو ہے اتفاق کرتی ہیں, ایگری ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کنڈیشنز ہم لوگوں کے لیے بیٹر رہیں گی, اور دوسروں کو فیسلٹیز بھی دیتی ہیں, اپنے کنفلکٹ کا اظہار نہیں کرتی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اکوموڈیشن. تو اکوموڈیشنز کی آگے سے ٹائپس ہیں. نمبر 1 جو آ جاتی ہے وہ ہے پیس, جس کو ہم پیس کہتے ہیں. یہ ہے جی نمبر 1. اس کے میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گی. اچھا جی, پیس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ری یونین ہوتی ہے, ری یونین ڈز ناٹ سالو دا پرابلم بٹ اسٹاپس دیئر ہاسٹائل ایکٹیویٹیز فار سم ٹائمس. لائک صلح سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ کچھ وقت کے لیے اپنی عداوتی کارروائیوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ 1965 کی جنگ کے بعد پاک اور ہند میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو تاشقند کہا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے پیس کریٹ ہو جاتا ہے. مسائل جو ہیں کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں. جو دونوں اگر ہم کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو دونوں کیا کرتے ہیں کہ ایک اکوموڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک ایگریمنٹ کی مدد سے, اور کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. تھرڈ جو اکوموڈیشن کی ٹائپ ہے, سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے جی کمپرومائز. یعنی کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ ان دس پارٹیز گیو کنسیشن ٹو ایچ ادر. یعنی ایک دوسرے کو مراد دے کر ایگریمنٹ کرتی ہیں, عارضی طور پر مخالفت دب جاتی ہے, دونوں پارٹیز مسئلے پر غور کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اگر آپ دیکھو تو جیسے شملہ ایگریمنٹ تھا, پاک اور انڈیا میں طے پایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیمپرری ڈیفیٹ اینڈ ون, یعنی دونوں پارٹیز میں سے ایک کی کیا ہوتا ہے جیت ہو جاتی ہے اور دوسرے کو شکست ہو جاتی ہے. تو جس کو شکست ہوتی ہے وہ پھر صلح کی شرائط جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے اکوموڈیشن. اکوموڈیشن میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی دو پارٹیز کے درمیان ٹیمپریری یا پرماننٹ ڈفرینسز کا ختم ہو جانا جو ہوتا ہے وہ اکوموڈیشن ہوتا ہے. انڈیویجول اور گروپس کے اپنے تمام ڈفرینسز جو ہیں ڈفرینسز کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں, اکوموڈیشن. اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ پارٹیز ایک ایگریمنٹ پر اتفاق کرتی ہیں اور دوسرے کو فیسلٹیز بھی دیتی ہیں, اپنے کنفلکٹس کا اظہار نہیں کرتی. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اکوموڈیشن. اس میں پیس آ جاتا ہے, کمپرومائز آ جاتا ہے, ٹیمپریری ڈیفیٹ اینڈ ون آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو برداشت بھی آتا ہے. اس کا جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے یعنی تعاون کی بنیاد پر برداشت کا جذبہ بھی اکوموڈیشن پیدا کرتا ہے. یعنی دوسرے فریق کی خامیوں پر صبر و تحمل کرنا جس سے عداوت نہیں پیدا ہوتی, یعنی دشمنی کنفلکٹ پیدا نہیں ہوتا. جیسے کشمیر میں پچھلے 50 سال سے کیا ہو رہا ہے, کرائمز ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ظلم و تشدد جاری ہے, مگر پاکستان اس کو برداشت کر رہا ہے. تو برداشت جو ہے یہ اکوموڈیشن کی ایک بڑی عظیم مثال. اور پچھلے دنوں جو جس طرح سے کرفیو لگایا گیا, ہم سبھی اس بارے میں بس تھوڑی دیر افسوس کر لیا, اس کے بعد بس دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے. اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسیمیلیشن. اس میں کیا ہوتا ہے, اسیمیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ when two different groups come together a process of resemblance arises. ٹھیک ہے. دو مختلف گروہ آپس میں جب مل کر ایک ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, اسیمیلیشن کا عمل کہتے ہیں. اسیمیلیشنز ڈسکرائب دا پروسیس آف سوشل کلچر اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن آف اے مائنورٹی انٹو آ ڈومیننٹ کلچر اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا کیا بیسیکلی جب دو مختلف کلچرز ایک دوسرے سے معاشرتی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اپنے نارمز, ویلیوز, فیشنز, اپنی انوینشنز, اپنے نالج کو ایکسچینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں اختلافات کم ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں, اور اتنا یعنی قریب آ جاتے ہیں کہ بالکل کنفلکٹس جو اختلافات ہیں جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ بات کرو عرب کنٹریز کی, تو عرب کی 13 سوسائٹیز جو کہ عرب لیگ میں جب شامل ہوئی تو ان میں UAE تھا, اردن, لیبیا, شام, عراق, الجزائر, مصر, یمن وغیرہ. یہ تمام جو ہیں سوسائٹیز شامل تھیں. ان سب کا کلچر جو ہے, ان سب کے کلچر میں ریزمبلنس پائی جاتی ہے. اب بڑی ایک اسٹرینج بات یہ ہے کہ ریزمبلنس کا جو ایکچوئل تعلق ہوتا ہے وہ اکلچریشن کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ریزمبلنس کا عمل جو ہے وہ اکلچریشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
یعنی ریزمبلنس کا عمل اکلچریشن کے بعد آتا ہے. پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی چھوٹی چھوٹی جو ہیں ہماری ثقافتیں ہیں جو کہ ایک لانگ ٹائم سے رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی سب کی علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ کلچر ہیں. پنجابیوں کا علیحدہ کلچر ہے، سندھیوں کا علیحدہ کلچر ہے، لینگویجز ڈفرینٹ ہے، بلوچیوں کا علیحدہ کلچر ہے، وہ اپنا ایک علیحدہ کلچر سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کلچر جو ہیں بڑے لانگ ٹائم سے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ان سب میں کیا ہے جو ایک بہت سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ چینج ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہے، ہمیں لینگویج سے بھی بڑا پتہ چل جاتا ہے، ہماری ڈریسنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، یا ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے کوئی بات کر رہا ہے کہ یہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا بلوچی ہے. تو کیا ہے کہ ان میں جو کہ بہت لانگ ٹائم سے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ان کے ایلیمنٹس ایک دوسرے کے سے ڈفرینٹ ہیں، اور کلچریشن ہوتی رہتی ہے. اگر ان میں ہو ریزمبلنس ہو تو کلچریشن کی بیس پر ہوگی. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے ملنا ہے اور اس کی کچھ پازیٹیو پوائنٹس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. کلچریشن تو اس کو ہی کہتے ہیں نا. یعنی حالانکہ سب جو ہیں وہ کافی ٹائم سے رہ رہی ہیں، لیکن ان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس انوینشن اور ایکسپلوریشن. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اچھا جی، انوینشن یعنی ایجاد. کلچر جو ہے وہ کلچر چینج کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انوینشن ہے، جو کہ سال ہر سال جو ہے کہ پریکٹیکلز کے نتیجے میں متعارف ہوتی رہتی ہیں. ان ایجادات کی نوعیت سائنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سائنس پہ بیس کرتی ہے. لیکن یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کچھ کلچر ایلیمنٹس کو یکسر بدل کے رکھ دیتی ہیں. ان انوینشنز میں کیا آ جاتی ہے جی، ہمارے پاس سب سے بہتر جو ہے موبائل فونز ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، ایئرپلینز ہیں، ایٹم بام وغیرہ شامل ہیں. کیا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہمارے کلچر میں بڑا چینج آیا ہے. کس طرح سے؟ اگر آپ دیکھیں آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے کی بات کریں، جب موبائل فونز اتنے عام نہیں تھے تو بچوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا اپنے پیرنٹس کو دینے کے لیے، پیرنٹس کے پاس بیٹھ کے ساری بات چیت کرنے کے لیے. لیکن آج کے جو کلچر میں چونکہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو ہے ایک طرف، لیکن اگر ہم اس کی بات کریں موبائل فونز کی، کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہیں کہ جو کہ ہم لوگ اپنی اور کچھ نہیں، گیمز کی اگر ہم بات کریں تو گیمز کو ٹائم دینا شروع کر دیا گیا ہے، پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. تو یہ بھی ایک کلچر چینج ہے. انوینشن کہیں پازیٹیو اس کے اسپیکٹس تو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان انوینشنس کی مدد سے ہمارے سوسائٹی کے کلچر میں بھی بڑا ڈفرینس آتا ہے. ایکسپلوریشن یعنی دریافت. اچھا، دریافت سے مراد کوئی ایسی چیز یا حقیقت پہلے سے کسی جگہ پر موجود ہو مگر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. اس چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننا جو ہے ایکسپلوریشن کہتے ہیں، یعنی ایکسپلور کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، ایکسپلور بھی جو ہے کلچر چینج کی ایک بڑی وجہ ہے. اس میں جو ہے ہمارے نیچرل ریسورسز بھی آ سکتے ہیں، جیسے پیٹرولیم گیس ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، ڈائمنڈز ہیں، اور دیگر جتنی بھی جو معدنیات وغیرہ شامل ہیں وہ ایکسپلور کرنے سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کلچر چینج کی. جی، تو آج کا ہم لیکچر ریوائز کر لیتے ہیں کلاس کے. آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی میں آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے کلچر چینج کو. کلچر چینج میں ہم نے اسٹڈی کیا ڈیفینیشن کو کہ کلچر چینج کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موڈیفیکیشنز، ڈفرینسز کو ختم کر دینا یا نئی سے نئی چیزوں کو انوینٹ کرنا جو ہے وہ چینج کہلاتا ہے، کلچر چینج کہلاتا ہے. موڈز آف کلچر چینج میں ہم نے پڑھا ہے جو ڈیفیوژن، یعنی کسی بھی دوسرے کلچر یعنی ویسٹ کلچر سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا اور اس کے ذریعے کچھ اچھی چیزوں کو سیکھنا ڈیفیوژن کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلچریشن کو دیکھا، یعنی جب کلچر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں اور اچھی پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپناتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اکوموڈیشن کو پڑھا، یعنی دو پارٹیز میں ایگریمنٹ ہو جانا ڈفرینسز کو ختم کر کے. اس کے بعد ہم نے اسیمیلیشن کو پڑھا تھا. اسیمیلیشنز کیا ہوتا ہے بیسیکلی، یعنی اگر آپ اس کو دیکھو تو یعنی جب دو کلچر آپس میں ملتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ان میں ملتی جلتی ریزیمبل کرنے لگ جاتی ہیں. انوینشن یعنی ایجادات اور ایکسپلوریشن سے مراد ہوتا ہے کہ دریافت کرنا ہے، کچھ نئی سے نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے سے بھی ہمارے سوسائٹی کے کلچر میں چینج آتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا کلاس.
اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز آسک کوشچنز. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.